अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वीवर्स, आज इंशाअल्लाह किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द सोम में से हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में कश्ती और नाफरमानों की तबाही और इसके साथ साथ इस पूरे वाक़े में जो हिकमतें हैं वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज कुरान करीम में मज़कूरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें तफक्कुर की दावत देता है कि अल्लाह कादिर मुतलक है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त और शर्फ़ से नवाज दे और जिसे चाहे ज़लील व ख्वार कर दे। अल्लाह इज़्ज़ो इनकसारी और अताअत पसंद फरमाता है, जबकि तकब्बुर, गुरूर और नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमाल हैं। नापसंदीदा अमाल जब हद से बढ़ जाते हैं तो कानून कुदरत हरकत में आकर नाफरमानों को नेस्त व नाबूद कर देता है। हर इंसान अपने अमल का खुद जवाबदेह है, इसलिए बाप की बुजुर्गी बेटे की नाफरमानी का मदावा और इलाज नहीं बन सकती, और ना बेटे की सआदत बाप की सरकशी का बदल हो सकती है। अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल का मतलब ये नहीं कि अमल की राहें तर्क कर दी जाएं। तवक्कल की सही तारीफ़ ये है कि अमली जिद्दोजहद में कोताही ना की जाए और मकदूर भर कोशिशों के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। तूफ़ान से बचाव के लिए कश्ती की तैयारी अमली जिद्दोजहद की हकीकी मिसाल है। कुफरान नेमत और नाशुक्री इतनी बड़ी जहालत है कि इसके नतीजे में असरार इलाही हमेशा पर्दे में रहते हैं और नाशुक्री कौम गुमराह होकर हक़ व मार्फत की राहों को छोड़ देती है। किब्र और सरकशी इसे तबाही के दहाने पर ले आती है और वो दर्दनाक अजाब से दोचार होकर इबरत का नमूना बन जाती है। निज़ाम कायनात का एक जुज़ पानी है। पानी हर किस्म की ज़िंदगी को कायम रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। पानी जिस तरह अपने अंदर हयात की सिफात रखता है, इसी तरह हलाकत और बर्बादी की सलाहियत भी रखता है। इस वक्त नौ इंसानी ने दीन फितरत से मुंह मोड़कर सिर्फ मादी वसाइल से रिश्ता जोड़ लिया है। हालत यह है कि इस तर्ज अमल से दुनिया एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। नौ इंसानी ने अगर सोचे विचार से काम ना लिया, कौम नूह की तरह सरकशी जारी रखी और अफ़आल व किरदार से तौहीदी रास्ता अख्तियार ना किया, तो वो दिन दूर नहीं जब समंदर की हदबंदी टूट जाएगी, ज़मीन में से चश्मे उबल पड़ेंगे, आसमानों से पानी बरसना रहेगा, ज़मीन ज़ेरे आब आ जाएगी और बुलंद व बाला पहाड़ पानी में डूब जाएंगे। इमारात, महल्लात और ज़मीन पर मौजूद रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। क्या इन लोगों ने आसमान और ज़मीन के निज़ाम पर कभी गौर नहीं किया और किसी चीज़ को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद उनको ज़िंदा रहने की जो मोहलत दी गई है इसके पूरे होने का वक्त करीब है। सूरह आराफ आयत नंबर 185। समंदर में मद्दोजज़र सूरज और चाँद की कशिश से पैदा होते हैं। ब्लैक होल्स इतनी ज़्यादा कशिश रखते हैं कि वो रोशनी को भी अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। ख़याल है कि अगर कोई ब्लैक होल हमारी ज़मीन के नज़दीक से गुज़रे तो अपनी इंतहाई कशिश की वजह से ज़मीन में मौजूद लावा यानी मैग्मा उसके अंदर एक कशिश पैदा करेगा, जिसकी वजह से ज़मीन के ब्लैक होल्स के सामने वाले हिस्से में उभार पैदा होगा और एक कड़े की शक्ल में जो समंदर में हिस्सा है वहाँ खुश्की ज़ाहिर हो जाएगी और कड़े के आसपास के हिस्सों की ज़मीन अंदर को धंस जाएगी और खुश्की की जगह समंदर आ जाएगा और समंदर में मद्दोजज़र की ऐसी कैफियत होगी जैसे पानी के पहाड़ इधर से उधर हो रहे हों। ज़मीन पर सैलाब की वजह से शदीद तबाही आ जाएगी, आबादी गर्क आब हो जाएगी, दी हुई कल मशीनों का नामो निशान तक नहीं रहेगा। इटली के साहिल के नज़दीक
بحیرہ روم کے خطے اٹلانٹا میں ڈوبے ہوئے ایک بر اعظم کے آثار ملے ہیں۔ یہاں کے لوگ صنعت و حرفت میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ ہندوؤں کی کہانیوں میں بھی ایسے تذکرے ملتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں کے لوگ بہت ترقی یافتہ تھے۔ اسلحہ سازی کی صنعت میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اسلحہ سازی کی صنعت میں انہیں کمال درجے کا عروج حاصل تھا۔ وہ لوگ جنگوں میں ہوائی جہاز، راکٹ لانچر اور ایٹم بم استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے کہ بم زمین پر پھٹنے کے بجائے خلا میں قائم ہو کر گھومتے تھے اور ان میں سے آگ نکلتی تھی۔ جب یہ آگ زمین پر گرتی تھی تو زمین کے ذرات پگھل جاتے تھے اور زمین تانبے کی طرح بن جاتی تھی۔ برف پگھل رہی ہے۔ ماحولیات کے سائنسدانوں نے قطبین پر سے برف کے چند نمونے لے کر اس کا تجزیہ کیا ہے۔ انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور آکسیجن کے مرکبات اور سلفر و آکسیجن سے بننے والی گیسوں کے 1,60,000 نمونے اکٹھے کیے ہیں۔ ان کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ہر 10,000 سال بعد ہوا میں ان گیسوں کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ کر اچانک نیچے گر جاتی ہے اور یہ سائیکل ہر 10,000 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہ گیسیں زیادہ تر صنعت میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے فضا میں بڑھ جاتی ہیں، اور جب صنعتی ترقی صفر تھی، یا دوسرے لفظوں میں جب انسان سٹون ایج میں تھا اور کوئی صنعتی ترقی نہیں کی تھی، ان گیسوں کا اخراج کم سے کم لیول پر تھا۔ جوں جوں دنیا میں صنعت نے ترقی کی، ان گیسوں کا ہوا میں تناسب بڑھتا چلا گیا۔ سائنسداں ہر 10,000 سال میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ آئس ایج کے آثار کو بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال کیا ہے؟ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق ہر 10,000 سال کے بعد زمین پر ایسا زمانہ آتا ہے جس کو ہم آئس ایج کہہ سکتے ہیں۔ آئس ایج کی وجہ سے زمین پر گیسوں کا اخراج کم ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کے ماحولیاتی سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ یہ تبدیلی آئندہ 30 سال کے اندر آ سکتی ہے، یعنی پچھلی آئس ایج سے اب تک تقریباً 10,000 سال گزر چکے ہیں۔ روحانی سائنسدانوں کے نزدیک ہر 10,000 سال کے بعد زمین میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین ظاہر ہو جاتی ہے، اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر آ جاتا ہے۔ سن 2006 میں طوفان نوح کو گزرے ہوئے 10,000 سال ہو جائیں گے، اور سال 2006 کے بعد بتدریج زیادہ ہوتے ہوتے طوفان نوح جیسا ایک سیلاب آئے گا اور زمین پر سے صنعتی ترقی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کی آبادی 6 ارب سے کم ہو کر 1/4 رہ جائے گی اور دوبارہ سٹون ایج شروع ہو جائے گا۔ بلیک ہول۔ ہر 10,000 سال کے بعد ایک بلیک ہول زمین کے اس قدر نزدیک سے گزرتا ہے کہ وہ نظام شمسی میں موجود سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا تو نہیں ہے، لیکن ان سیاروں کے موسموں کے تغیر میں زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ عظیم روحانی سائنسدان کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بتایا ہے کہ کم و بیش 10,000 سال کے بعد زمین تہہ آب آ جاتی ہے۔ 10,000 برس لگ بھگ سن 2006 میں پورے ہو رہے ہیں۔ 2006 کے بعد ایسے شواہد سامنے آتے رہیں گے جن سے طوفان نوح آنے کی تصدیق ہو جائے گی۔ زمین پر وقفے وقفے سے جب مختلف مقامات پر سیلاب آئیں گے تو زمین پر موجود بڑے بڑے پہاڑ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، 3/4 آبادی سمندر نگل لے گا۔ بچے ہوئے آدمی غاروں سے زندگی شروع کریں گے۔ طوفان نوح کے وقت خالق کائنات سے آدم ذات گروہ نے بغاوت کر دی تھی۔ دولت پرستی عام ہو گئی تھی۔ یقین ہزاروں پردوں میں چھپ گیا تھا اور بے یقینی دھوپ کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ طوفان نوح کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سائنسدانوں نے قدرت کے راز و نیاز میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ بے چین و بے قرار انسان سے چین روٹھ گیا تھا۔ خود غرضی عام ہو گئی تھی۔ اخلاق کا جنازہ نکل گیا تھا۔ اخلاص و خلوص کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ دوسرا آدمی ہمارے کام آئے، ہم کسی کے کام آئیں یا نہ آئیں۔ طاقتور دہشت گرد بن گیا تھا۔
بستیاں اجاڑنا، لوگوں کو زرخرید غلام بنانا عام روش تھی۔ چالاک اور فتین لوگوں نے عوام کو زر و جواہرات اکٹھا کرنے کے لیے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ زمین کے اوپر امن کے نام پر فساد پھیل گیا تھا، بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اقتدار کی خواہش اور اقتدار کی تکمیل نہ ہونے سے آدمی غصہ کرتا ہے۔ اقتدار کی خواہش اور اقتدار کی تکمیل نہ ہونے سے آدمی غصہ کرتا تھا۔ ہر شخص اپنی بات منوانے پر بضد تھا۔ محبت کا مطلب تھا کہ دوسرا شخص ہمارے کام آئے، اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں چاہے یا نہ چاہے۔ محترم ویورز، زمین کی فریاد۔ طوفان نوح سے پہلے جو حالات تھے آج کے دور میں شباب پر ہیں۔ اس وقت زمین کی آہ و بکا کسی نے نہیں سنی، آج پھر زمین کر رہی ہے۔ زمین پر اب فساد، تعفن، لالچ، خود غرضی اور دنیا پرستی کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمین خود کو سڑے ہوئے اجسام سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طوفان نوح کی طرح زمین پر 17 یا 18 طوفان آ چکے ہیں اور زمین اب مزید طوفانوں کی زد میں ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود غرضی کے خول سے باہر آ جائے، دوسرے آدمیوں کو اپنی طرح کا آدمی سمجھے، حرص و ہوس اور لالچ سے خود کو آزاد کرے، سود کی لعنت ختم ہو جائے، اللہ کی دشمنی ترک کر کے اللہ سے دوستی کی جائے، اثار و خلوص کی قدریں بحال ہو جائیں، دولت پرستی جو شرک ہے اس سے توبہ استغفار کر کے اللہ کو ہی رازق سمجھا جائے۔ دولت پرستی جو شرک ہے اس سے توبہ استغفار کر کے اللہ کو ہی رزاق سمجھا جائے۔ عریانی، فحاشی، جسم فروشی اور توہین آمیز رویے سے اجتناب کیا جائے، پیغمبرانہ طرز فکر کو اپنا کر توحید اور رسالت کے روشن اور منور راستے پر قدم قدم آگے بڑھا جائے۔ اس وقت بظاہر یہ سب باتیں خوش کن نظر آتی ہیں، لیکن دین کا احیاء بھولا بسرا خواب نظر آتا ہے، کیونکہ ہر شخص دوسروں کی اصلاح اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے لیکن خود اپنی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آج کا سائنسداں جو بلا شبہ نوع انسانی کا ایک فرد ہے، خود اپنی اور اپنی نوع کا دشمن بن گیا ہے۔ ایک ایک بم لاکھوں انسانوں کی تباہی و ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اتنے ایٹم بم زمین کے سینے پر جمع کر دیے گئے ہیں کہ پوری زمین پر اتنے شہر آباد نہیں ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اور بن جاتی ہے تو اس کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ جب یہ بم تباہی پھیلائیں گے تو زمین جل کر خاکستر ہو جائے گی، زمین کی گود اجڑ جائے گی۔ اقتدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے امن کے نام پر جو آگ کے علاوہ اور چھپی ہوئی آگ کی بھٹیاں بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہے؟ نصیحت۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں آبادی ہی نہیں رہے گی تو کس مخلوق پر حکمرانی کی جائے گی؟ سائنسدانوں اور رحم دل انسانوں کو چاہیے کہ باہم شیر و شکر رہیں۔ جس طرح ایک شہر میں بہت سارے محلے ہیں، بہت سارے گھر ہیں اور ایک گھر میں بے شمار افراد خوش باش زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک بھی اپنی سرحدوں میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ مالی منفعت اور اسلحہ کے زور پر حکمرانی قائم کر کے ساری دنیا کو اپنا غلام نہ بنائیں۔ زرپرستی شرک کی ایسی آگ ہے جس میں ہر کوئی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں مگر دولت پرستی ناقابل معافی جرم ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ القرآن۔ الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ انشاءاللہ اس چینل پر اسی طرح سے رمضان ختم ہونے تک کتاب محمد رسول اللہ جلد سوم کے جتنے بھی انبیاء اکرام کے واقعات ہیں وہ پورے کے پورے اور ان کی سائنسی توجیہ پیش کی جاتی رہے گی۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس کتاب کے اس تیسرے حصے کی ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
انشاءاللہ جلد سوم کے ختم ہونے کے بعد جلد دوئم اور جلد اول کو بھی کوشش کر کے اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔